हींअर मां दावत ख़िताब अर्ज़ कंदुमि पंहिंजे महिमान मोहतरम रईस जामियतुल लुग़तुल अरबिया मफ़तूहा पाकिस्तान जंहिंजे ज़ेर एहतमाम हिते शहदाद कोट में जिन न्याणियुनि पंहिंजो तालीमी सफ़र मुकम्मल कयो आहे उन्हनि जे उस्ताद मोहतरम पंहिंजे महिमान मोहकरम हज़रत मौलाना शेख वली ख़ान अल मुज़फ़्फ़र साहब के हू बुखारी शरीफ जो आख़िरी सबक पढ़ाईंदा। मैं अपने मेहमान मोहतरम हज़रत मौलाना शेख वली ख़ान अल मुज़फ़्फ़र साहब की खिदमत आलिया में गुजारिश करता हूँ वो अपने मवाज़ हसना से अवामुन्नास को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु ताला वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अस्दक़ल हदीस कलामुल्लाह व इन अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इलल इमाम अल हाफिज़ अल हुज्जा अमीरुल मुमिनीन फ़िल हदीस अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल बिन इब्राहीम अल-जुअफ़ी अल-बुखारी रहिमहुल्लाहु ताला रहमतन वासिआ व नफ़अना अल्लाहु ताला बिउलूमिही व फ़ुयूदिही आमीन। क़ाल बाब क़ौलिल्लाहि ताला व नदउल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न। व क़ाल मुजाहिद अल-क़िस्तासु अल-अदलु बिर्रूमिय्या व युक़ालु अल-क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासित फ़हुवल जाइर। व बिही क़ाल हद्दसना अहमद ब्नु इश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद ब्नु फ़ुदैल अन उमारत ब्निल क़अक़अ अन अबी ज़ुरअ अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अन्हुम अजमईन क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफ़ीफ़तानि अलल लिसान सक़ीलतानि फ़िल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अज़ीज़ तालिबात, उलमाए किराम और मेरे भाइयों और दोस्तों, आज 22 मार्च का ये दिन हम सब के लिए और बिलखुसूस उन बच्चों और बच्चियों के लिए जो अपने तालीमी और तरबियती सफ़र में तकमील को पहुँचे हैं और अब उनका दौरे हदीस का साल भी मुकम्मल हो चुका है और दौरे हदीस के साल के तमाम असबाक भी और तमाम दुरूस भी मुकम्मल हो चुके हैं। अब सही बुखारी की ये आखिरी हदीस ये इस इख्तितामी प्रोग्राम के लिए बाकी बची हुई थी। आज ये हदीस भी उनके सामने पढ़ दी गई। मैं आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से और कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम इनक़िलाब
حضرت مولانا ابو الاسعد الشیخ فضل الرحمن الموقر حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان، امیر متحدہ مجلس عمل پاکستان کی طرف سے ان کے فرمان کے مطابق ان سے کئی دنوں سے میری گفتگو جاری تھی، اور آج انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں تو شاید آن لائن آج بات نہ کر سکوں، کیونکہ میں بہت مصروف ہوں، لیکن مصروفیت کے ساتھ ساتھ شیخ الاسلام اور شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی، مفکر اسلام حضرت مولانا محمد تقی العثمانی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ کہ ذات اقدس پر جو آج قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی وجہ سے کہا کہ میری طبیعت پر بھی بہت بوجھ ہے، لیکن آپ میرے احساسات اور جذبات اور میرے کلمات تبریک و تحسین اور کلمات تہنیت مبارکبادی کے الفاظ ان بچیوں تک بھی پہنچا دیں، ان بچوں تک بھی پہنچا دیں جنہوں نے اپنے تعلیمی سفر کو اختتام تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دی، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میری طرف سے جتنے بھی علماء اور مشائخ حاضرین ہیں، اور اسی طرح معزز حضرات جو جلسے میں شرکا ہیں، ان تمام کو میرا سلام کہیے گا، اور ان تمام سے کہیے گا کہ میں آپ سب کو اس مبارک موقع پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور میری ان سے اکثر بات ہوتی ہے عربی کے حوالے سے، تو میں آج یہ بھی عرض کروں آپ تمام حضرات سے کہ حضرت نے کئی مرتبہ یہ فرمایا کہ آپ اس مشن کو ذرا سا اور تیز کر دیں، تاکہ اہل علم کم سے کم عربی کے حوالے سے اس کی اہمیت سے، اس کی فضیلت سے، اور عربی کی ضرورت سے اور عربی کے منفعت سے کم وہ بہرور ہوں، کم سے کم انہیں پتہ ہو کہ قرآن و حدیث کے علوم اور فیوض کے سیکھنے میں عربی زبان و ادب کا کتنا مقام ہے، کتنی اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے۔ تو میں ان کے توسط سے بھی آپ سے درخواست کروں گا، اور اپنی طرف سے بھی، کہ آپ عربی کے حوالے سے اپنی کوششوں اور اپنی مساعی پر ایک نظر اور ڈال لیجئے، اور اپنی نئی نسل کو گلوبلائزیشن کے اس زمانے میں، عالمگیریت کے اس زمانے میں، بین الاقوامیت کے اس زمانے میں، آپ اپنی اولادوں کو وہ ماڈرن اور وہ انٹرنیشنل لینگویجز اور وہ زبانیں سکھا دیں کہ جو ان کے لیے پوری دنیا میں مفید ہو، اور جو ان کے افکار، ان کے احساسات، ان کے جذبات اور ان کے ترجمانی کر سکے پورے عالم میں، اور ان بین الاقوامی زبانوں میں سب سے مؤثر اور سب سے ہر جگہ پہنچی ہوئی زبان جو ہے، اور بحیثیت مسلمان تو پھر روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہے کہ وہ عربی ہی ہے۔ تو اس طرف توجہ کی ضرورت بھی ہے۔ میں نے آپ کو امام انقلاب، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ان یعنی بہت تنگ اور بہت حساس حالات میں بھی ہمارے میسیجز کا اور ہمارے فونوں کا جواب دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ تمام کو سلام کہیں اور مبارکباد بھی ان کو میری طرف سے پیش کریں۔ تو سب کو مولانا کی طرف سے بھی مبارکباد ہو، ان بچوں کو اور بچیوں کو بھی حضرت کی طرف سے مبارکباد ہو، اور یہ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کی حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو چوٹیں آئی ہیں ان سے شفائے کامل نصیب فرمائیں، اور ان تمام ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ اپنی قوت قاہرہ کے ساتھ اور اپنی قوت قاہرہ کے ذریعے اور اپنی قوت غالبہ کے ذریعے ان تمام ہاتھوں کو اور ان تمام دماغوں کو جو علماء مسلمانوں پر حملہ کے لیے سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود کر دے، اللہ تعالیٰ انہیں توڑ دے۔ آپ نے دیکھا یہ پچھلے دنوں نیوزی لینڈ میں مسجد میں جمعے کے دن نماز کی حالت میں
مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ یہ ایک ذہنیت ہے، یہ الحاد پر مبنی ایک ذہنیت ہے، عالمی سازشیں ہیں، اس میں فری میسن اور اس طرح کی دیگر تنظیمیں شامل ہیں جو اسلام کے آفاقیت سے اور اسلام کے اس زمانے میں آگے بڑھنے سے پوری دنیا میں اسلام پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے رہا ہے، اور پھر مسلمان بھی الحمدللہ پوری دنیا میں ہر جگہ آب و تاب کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اسلامی علوم، قرآن و حدیث کا پیغام، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو میسج اور جو چیزیں اس میں مخفی ہیں اور پوشیدہ راز ہیں وہ اب دنیا پر کھل رہے ہیں اور دنیا کو حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ بزدل ڈر کر اور حواس باختہ ہو کر اب مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں، لیکن ان کو دنیا کے مشرق میں ہوں یا دنیا کے مغرب میں ہوں، فی شرق الارض وغربها وشمالها وجنوبها كل من كان وكيفما كان واينما كان وفي اي قوة كان سيهزم حتما سيهزم، ان کو شکست ہوگی، ان کو شکست و ریخت ہوگی، وہ تباہ و برباد ہوں گے اس کے جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں۔ تو بہرحال ایک طرف اگر مسلمانوں پر اس قسم کے حملے ہو رہے ہیں، علماء پر حملے ہو رہے ہیں، حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کو شہید کیا گیا پچھلے دنوں، ہمارے سندھ میں بہت سارے علماء، حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا۔ تو اس قسم کے حملے ہو رہے ہیں، اس کے جواب میں ہمیں اپنی کوششیں مزید بڑھانی ہیں، اور اس کے لیے جو ہماری حکمت عملیہ ہیں جس کو اسٹریٹجی کہتے ہیں، جو ہماری ٹیکنیکس ہیں جس کو ٹیکنیک کہتے ہیں، وہ چیزیں بھی ہم، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے نئے پیکیجز دے سکتے ہیں، وہ پیکیجز بھی ہم اس پر مزید مشاورتیں کریں، مزید بات کو آگے بڑھائیں اور مزید دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام عام کریں۔ تو ایک مرتبہ پھر میں ان بچیوں کو اور ان کے والدین کو، ان کے اعزاء اور اقارب کو اور ان کے اساتذہ کو، ان سب کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو حدیث ہے اور آج کا جو آخری سبق ہے اس کا خلاصہ پیش کیے دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری باب باندھا ہے، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ قیامت کے دن بنی آدم کے اعمال کا وزن ہوگا، اس کے لیے ترازو قائم ہوگی۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بھی آج کے زمانے کے ملحدوں جیسے، زنادقہ جیسے، مرجئہ اور متکلمین میں کچھ لوگ تھے جو وزن عمل کے منکر تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، وزن عمل ہوگا، کیونکہ قرآن اور حدیث میں اس کے واضح نصوص ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن۔ اور حدیث میں ہے کہ دو کلمے ہیں، کلمتان حبیبتان، وہ دونوں کیا ہے؟ محبوب ہے الی الرحمن، رحمان کے پاس، خفیفتان علی اللسان، زبان پر وہ بہت خفیف اور ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، وہ ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان کا لفظ آیا حدیث میں کہ ترازو ہوگی، اور ترازو میں تول بھی ہوگا۔ وہ کیسے پتہ چلا ثقیلتان سے؟ کہ وہ کلمے دونوں بھاری ہوں گے، بھاری ہونا اور ہلکا ہونا یہ تول سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثقیلتان فی المیزان سے یہ ثابت کیا کہ جیسے اس آیت میں ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، اسی طریقے سے حدیث میں آیا کہ بھائی اللہ کے یہاں دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہے، رحمان کو، زبان کے لیے بہت ہلکے ہیں، لیکن میزان میں اور ترازو میں وہ دونوں بہت بھاری ہیں۔ وہ دونوں کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے ہیں۔ یہ دو کلمے کسی بھی مجلس کے آخر میں، جب بھی آپ کسی مجلس سے اٹھتے ہوں تو آخر میں آپ کو تسبیح پڑھنی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے جو اختتام تھا، گویا یہ ایک مجلس کا یا کئی مجلس المجالس کا اختتام تھا، اس کے آخر میں براعت الاختتام کے طور پر جو ایک صنعت بدیع ہے، جو علم معانی سے اس کا تعلق ہے، اس طور پر یہ حدیث لا کر یہ فرما دیا کہ بھئی ہم بھی اپنی اس کتاب اور ان دروس اور صحیح بخاری کے ان اسباق کے اخیر میں
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے ہیں۔ آپ تمام بار بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہا کریں، اور اب بھی آپ کہہ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس درس میں کچھ باتیں فنی لحاظ سے ہیں، جس میں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اگر یہ قولہم ہے تو پھر یوزن ہے، اور اگر یہ اقوالہم ہے تو پھر توزن ہے، اس لیے کہ اقوال جمع ہے غیر ذوی العقول کی۔ اسی طریقے سے آگے امام مجاہد نے فرمایا کہ قسطاس جو ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اور یہ عدل کے معنی میں ہے، انصاف کے معنی میں ہے۔ اور اسی طرح یہ کہا کہ القسط مصدر المقسط، کہ قسط جو ہے یہ قاسط کا مصدر نہیں ہے، کیونکہ قاسط کا معنی ہے ظالم، یہ مقسط کا مصدر ہے، اور اس میں زوائد کے حذف کے ساتھ ہے۔ یہ باتیں کلاس میں جو بچیاں ہیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں۔ تو یہ مقسط کا جب مصدر بن جائے گا تو قسط کا معنی بھی ہو جائے گا انصاف، اور مقسط کا معنی کیا ہے؟ العادل۔ اور اگر اس کو قسط کو قاسط کا مصدر تصور کر لیا جائے تو معنی غلط ہو جائے گا، کیونکہ قاسط کا معنی کیا ہے؟ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، وہ جائر اور ظالم کو کہتے ہیں۔ تو یہ اس میں کچھ تھوڑی سی فنی باتیں تھیں۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی عرض کروں گا اس مناسبت سے کہ بچیوں کا اور بچوں کا یہ اختتام بخاری کا وقت ہے، میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ بچوں اور بچیوں کے لیے تعلیم کا اہتمام ضرور کریں۔ جدید تعلیم، قدیم تعلیم، مدرسے کی تعلیم کوئی بھی ہو، لیکن ان میں ان کے عزتوں کا خیال بھی رکھیں۔ ان کے لیے ایسے اساتذہ اور ایسے ماحول کا انتخاب کیا کریں جو ماحول اور جو اساتذہ ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے مددگار ہوں، اور وہ ان کے عزتوں کے امین اور محافظ ہوں، اور وہ ان کو اپنے بچوں اور اپنے بچیوں جیسا سمجھتے ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ ایسے مدارس کا اور ایسے اسکولز کا اور ایسے کالجز کا انتخاب کیا کریں جہاں اچھی پڑھائی ہوتی ہو۔ وہ پڑھائی اگر وہاں ہے تو وہاں انگلش، حساب اور سائنس وغیرہ یہ چیزیں اچھی ہوں، یہاں ہے تو یہاں قرآن و حدیث پر زیادہ اہمیت دی جاتی ہو، اور قرآن و حدیث کے تناظر میں وہ قیاس، اجماع اور فقہ کی دیگر ابواب کی طرف آتے ہوں، وہ سطحیت کی طرف نہ جاتے ہوں۔ اور اس کے لیے بنیادی چیز اور بنیادی جس بنیاد پر قرآن و حدیث کا فہم اور قرآن کریم کے جو سمجھ ہے وہ جس پہ قائم ہے وہ ہے عربی زبان و ادب۔ تو جہاں عربی زبان و ادب کی طرف کام ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں کئی حضرات نے ہم سے فرمایا کہ آپ ہمارے ادارے کو بھی جامعۃ اللغۃ العربیہ المفتوحہ، یعنی جامعہ مفتوحہ، جہاں یہ حافظ عبدالوہاب صاحب نے یہ جو شاخ قائم کی ہے، یہ اب ایک ادارہ ہے، اس میں آپ جیسے جنب غفیر الحمدللہ ہر طرف سے، یعنی لاڑکانہ ڈویژن ہے، نصیر آباد ڈویژن ہے، اور پھر یہ پورا منطقہ ہے، اس تمام سے دور دراز سے حضرات آئے ہیں اور خواتین آئی ہیں، اس نے بڑے جلسے کا اہتمام کیا ہے۔ اور اس جلسے میں اب ڈاکٹر علامہ راشد محمود سمرو صاحب بھی آنے کو ہیں، وہ اپنا زرین خطاب فرمائیں گے ولولہ انگیز۔ ہاں، مفتی کلیم اللہ صاحب جامعہ کے بڑے استاد ہیں، اور جامعہ کے مدیر جو ہے مولانا یوسف قمر صاحب، ان حضرات نے ایک جو ہے نا ایک عنوان اور ایک شعار مقرر کیا کہ العربیہ کا لغہ رسمیہ و قومیہ للبلاد، کہ عربی زبان کے لیے ہم یہ کوشش یہ کریں کہ یہ پاکستان کی سرکاری زبان ہو، اور اسکولوں میں اور کالجوں میں یہ اجباری اور لازمی کمپلسری زبان کے طور پر آ جائے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اس پر بھی بات کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس کے علاوہ بچیوں کی جو شادیاں ہیں یا بچوں کی جو شادیاں ہیں اس میں زیادہ نخرے نہیں کیا کریں۔ بچوں کا مستقبل ہے، بچیوں کا مستقبل ہے، یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل اندھا دھند کہیں بھی دے دیں، نہیں، ہم اس کے قائل بھی نہیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں بلا وجہ چوں چرا، بلا وجہ اس میں تاخیر نہ کریں، کیونکہ ان کا ایک مستقبل ہے، تاکہ اپنے مستقبل کی طرف، میدان عمل کی طرف جو ہے یہ قدم رکھیں اور آگے بڑھیں۔ اس میں زیادہ چکروں میں نہیں پڑے، کیونکہ معاملہ بھی خطرناک ہے، جوانی ہے، اور زمانہ بھی خطرناک ہے، کیونکہ پرفتن ہے، ہر طرف فتنے ہیں،
اور پھر یہ موبائلوں نے اور انٹرنیٹ نے، اس کے جتنے خیر ہیں اتنے اس میں شر بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، دونوں چیزیں شر اور خیر دونوں کا مقابلہ ہے۔ تو اس میدان میں آپ اپنے بچوں کا اور اپنی بچیوں کا ان کا ہاتھ بٹائیے، ان کے ساتھ تعاون کیجیے۔ اسی طریقے سے جو بچیاں یا جو کہہ لیجئے کہ عالمات ایسی ہیں کہ ان کی شادیاں ہونے کو ہیں، ان کو ایک غلط مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی شوہر کی خدمت تو آپ کے اوپر لازم ہے، ساس سسر کی نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَجَعَلَكُمْ نَسَبًا وَسِحْرًا، کہ ہم نے تمہیں دو رشتے دیے ہیں۔ ایک رشتہ آپ کے نسب کا ہے جس میں آپ کے ماں باپ ہیں، ایک رشتہ ہم نے آپ کو دیا وَسِحْرًا، حرمت مساہرت کا، یعنی سسرال کا رشتہ جس میں آپ کی ساس ہے اور سسر ہے۔ اب یہ دونوں قرآن نے جب ملا دیے تو دونوں کو حقوق بھی مل گئے، گویا ساس اور سسر ماں باپ کی طرح ہے، اور بہو بیٹی کی طرح ہے، اور داماد بیٹے کی طرح ہے۔ تو یہ جو بڑی خواتین ہیں ان سے میں گزارش کروں گا آج کے اس عظیم الشان جلسہ عام اور اس عظیم الشان پروگرام کے توسط سے، اور یہاں 7 نشریات کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں میڈیا کے حوالے سے، ان کے توسط سے بھی میں عرض کروں گا کہ وہ یہ پیغام دے لوگوں کو کہ ساس اور سسر کا احترام بھی فرض ہے والدین کی طرح، اور بہو کو بیٹنی سمجھنا بھی فرض ہے اپنے بیٹی کی طرح، اور داماد کو بھی بیٹا سمجھنا فرض ہے اپنے بیٹے کی طرح، اور ماموں بھی باپ کی طرح ہے، اور چچا بھی باپ کی طرح ہے، اور خالائیں اور پھوپھیاں بھی ماں کی طرح ہیں، اور حق کبیر الاخوۃ علی الصغیر کا حق الوالد علی الولد، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بھائیوں میں جو بڑا ہے ان کا مرتبہ چھوٹوں کے لیے اس طرح ہے جیسے باپ کا مرتبہ ہوتا ہے بیٹوں کے لیے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم نے لینا ہے، اس پر کام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں جو ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں، حافظ عبدالوہاب صاحب ہیں، مفتی کلیم اللہ صاحب ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، شیخ یوسف القمر صاحب اور دیگر جتنے بھی ساتھی ہیں، ان تمام سے میں درخواست کروں گا آپ حضرات سے کہ آپ ہمارے اس سسٹم کو سمجھیں کہ یہ جو ہماری بچیاں ہیں، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم مولانا عبدالمجید صاحب ابھی بھی زندہ ہیں، اور آپ صاحب علماء جانتے بھی ہیں، وہ آئے ہمارے پاس جامعہ میں، تو میرے پاس کہنے لگے کہ حضرت آپ مجھے یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سندھ میں اور مختلف جگہوں میں بچیوں کو پڑھایا ہے عربی میں مکمل، میں ان سے کسی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کر لیں، انہوں نے فون ملایا، انہوں نے بات کی، وہ کہنے لگا ہنس کر کہ حضرت عرب بچیوں سے مجھے نہ ملا ہے، مجھے کسی اعجمی بچی سے ملا ہے جو اعجمی ہو اور ان کو آپ نے ایسی عربی سکھائی ہو جو عربوں کی طرح بولے ہو۔ میں نے کہا یہ سب اعجمی ہیں، یہ سب کے سب اعجمی ہیں، اور انہوں نے یہیں پہ عربی سیکھی ہے، اور یہ آپ الحمدللہ یہاں سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، اور وہ ایسی عربی بولتی ہیں، ایسی عربی بولتی ہیں، اور اس طرح عبارت پڑھتی ہیں، صحیح بخاری، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، صحیح مسلم، کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور جن کو اس حوالے سے کچھ معلومات مزید حاصل کرنے ہیں وہ آ جائیں، ان بچیوں کے پاس آ جائیں، اپنے بچیاں لے کر آئیں، اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں۔ ہمارے گھر والے بھی آئے ہوئے آج کے اس تقریب سعید میں، ان بچیوں کی جو ہے نا مبارکبادی کے لیے وہ بھی آئے ہوئے ہیں، شیخ کے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، اور بھی بہت سکے آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ لے آئیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ اور پھر ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے آیت کہاں سے ڈھونڈنی ہے، آپ نے حدیث کہاں سے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک حوالے کے لیے مفتی حضرات اور ہمارے دیگر جو محققین حضرات ہوتے تھے وہ کئی مہینوں گھومتے تھے، یار ایک حوالہ مجھے نہیں مل رہا ہے۔ اب وہ ایک حوالہ آپ ان کو طریقہ بتا دیں گوگل میں اور دیگر جو سرچ مشینیں ہیں ان میں، 2 منٹ میں بلکہ 2 سیکنڈ میں وہ آپ کو نکال کے دے دیں گے۔ 2 سیکنڈ میں آپ کو کوئی بھی آیت بولیں، کوئی بھی حدیث بولیں، کوئی بھی مسئلہ بولیں، کوئی بھی موضوع بولیں، یہ سب چیزیں سکھا دی۔ لغت کے حوالے سے ویکیبلری ان کو دے دی، اور اسی طریقے سے ان کو ڈکشنریاں دے دی کہ بھئی یہ ڈکشنری ہے، یہ ڈکشنری ہے، یہ انگریزی کی ہے، یہ اردو کی ہے، یہ سندھی کی ہے، یہ عربی کی ہے، اور یہ عربی ہے، یہ عربی انگریزی ہے، یہ انگریزی عربی ہے۔ اس طرح کے جتنی چیزیں تھیں وہ بھی سب دے دی۔ تو یہ ذرا سمجھنے کا نظام ہے، اگر یہ نظام سمجھ میں آ گیا تو حقیقت یہ ہے کہ اس ایک ملک میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی سرکاری زبان عربی ہو، یہ ہم ویسے ہی نہیں مار رہے ہیں، یہ ہم نے اس پر کئی مرتبہ بات کی، اور ہمارے یہاں پاکستان کے اس میں بھی ہے، دستور میں بھی ہے، اور آئین میں بھی ہے، مختلف شقوں میں ہے کہ یہاں کی سرکاری زبان عربی ہوگی۔
سر آغا خان، بھائی ہم تو چھوڑے، سر آغا خان نے اس پر بہت لمبی تقریر کی ہے، میرے پاس وہ موجود ہے، میں نے عمران خان کو بھی دی تھی، اس میں بھی وہ سب لکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کی سرکاری زبان عربی ہونی چاہیے۔ مصر کی سرکاری زبان تھوڑا ہی عربی تھی، سوڈان کی تھوڑا ہی تھی، لیبیا، تونس، الجزائر، موریتانیہ، اور اسی طرح جبوتی، جزر القمر، اور اسی طریقے سے کینیا، صومالیہ، ان کی تھوڑی زبان عربی تھی، انہوں نے عربی اپنا لی، وہ عرب ممالک میں ہو گئے، عرب لیگ کے ممبر ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب ہم کر لیں گے تو ہم بھی عرب لیگ کے ممبر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہماری سندھی کہاں جائے گی اور پشتو کہاں جائے گی اور پنجابی اور اردو، اور بھائی اردو جب آ گئی ہے تو سندھی اپنی جگہ پر ہے، پشتو اپنی جگہ پر ہے، پنجابی اپنی جگہ پر ہے۔ اسی طریقے سے جب عربی آ جائے گی تو آپ کی علاقائی زبانیں تھوڑی متاثر ہوگی، وہاں پر بھی جو علاقائی زبانیں ہیں ان لوگوں کی وہ اپنی زندہ ہے، وہ نہیں متاثر ہوگی۔ اور اگر عربی کے لیے ایسا ہو بھی گیا تو کون سا ہمارا یہ کوئی وہ ہے گھاٹے کا سودا ہے، اگر ہو بھی گیا، ویسے ہوگا نہیں، لیکن اگر ہو بھی گیا تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کوئی نقصان کا نہیں ہے۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جدید دور میں اب داخل ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہے۔ یہ نیوزی لینڈ اور دیگر جگہوں میں مسلمان لوگ اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں، ہمارے اندر کل کو اتنی جان ہو کہ ان مسلمانوں کو ہم سنبھال تو سکیں۔ ہم کیسے سنبھالیں گے ان کو جب ہمارے اندر اتنے جو وسعتی نہیں ہے، وسعتی قلبی نہیں ہے، ہم دنیا کے معاملات نہیں سمجھ رہے ہیں، ان لوگوں کے مزاج کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ان لوگوں کی ثقافت اور کلچر کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کو ہم کیسے سمجھائیں گے اور کیسے سنبھالیں گے؟ تو ہم نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اور یہ اب اگلے 2025 میں کچھ ممالک ہیں، 2028 میں کچھ اور ممالک ہیں، 2030 میں کچھ اور ممالک ہیں، 2025 میں پوری دنیا میں اسلام نے غالب ہو کے آنا ہے۔ یہ میری رپورٹ نہیں ہے، یہ خود کافروں کی رپورٹ ہے۔ یہ ریڈ کارپوریشن کے، امریکہ کے بہت بڑی کارپوریشن ہے، وہ ہے تحقیقاتی ادارہ ہے، یہ ان کی رپورٹ ہے کہ 2050 میں پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ تو اتنے پڑھے لکھے لوگ جب مسلمان ہو جائیں گے، آپ حضرات کیسے ان کو سنبھالیں گے؟ تو اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے۔ اور یہ تیاری، وہ لوگ مسلمان جو ہو رہے ہیں وہ اب اسلام کے حقائق ان کے سامنے آ رہے ہیں، خود جو ہے اللہ پاک نے اسلام کو منکشف کر دیا ہے، اسلام کے حقانیت ان کے سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس کے لیے وہ اب اسلام میں جو ہے نا حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے اور آپ نے اور خاص کر اہل علم نے تیاری کرنی ہے، اور نئی نسل نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے، تاکہ اس حوالے سے ہم کوئی کام کر سکیں اور معاملات کو لے سکیں اپنے کنٹرول میں، اور ان لوگوں کو بھی ہم صحیح معنوں میں ہدایت کر سکیں، ان کو سمجھا سکیں۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد یہ پوچھے کہ بھئی اب مجھے کون سے اسلام میں جانا ہے۔ تو ہمارے پاس ایسا اسلام ہو جو قرآن و حدیث سے مستنبط ہو اور دلیل کی بنیاد پر ہو، جو بات ہم کریں دلیل کی بنیاد پر کریں۔ وہ لوگ دلیل کی زبان سمجھتے ہیں، ہر بات میں وہ کہتے ہیں لاجک بتاؤ، لاجک بتاؤ، لاجک وہ دلیل کو کہتے ہیں، آپ ان کو لاجک بتا دیں وہ آپ کی بات مانتے ہیں۔ تو اس ماحول کے لیے ہم نے اور آپ نے تیاری کرنی ہے، اور یہ تیاری ہوگی قرآن و حدیث کے ذریعے سے، اور یہ تیاری ہوگی عربی زبان کے ذریعے سے۔ عربی زبان اگر آج کے زمانے میں آپ اس کو کہہ لیں تہذیبوں کی جنگ، جس کو کہتے ہیں حرب الحضارات یا تہذیبوں کی جو جنگ ہے، اس جنگ میں عربی زبان کسی بھی زبان اور کسی بھی کلچر اور کسی بھی تہذیب کے مقابلے میں یہ مقابلہ کر سکتی ہے، ہماری چھوٹی زبانیں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو آپ چھوٹی زبانیں لے کر گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوٹی بندوقیں لے کر ان کے ڈرون اور ان کے F-16 اور ایک جو ہے نا وہ 35 اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، F-35 جس کو کہتے ہیں یا F-16 جس کو کہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ اسی طرح اسی لیول کا ہتھیار لے لیں، وہ خود عربی زبان و ادب اور عربی تہذیب و تمدن اور اسلام کا جو بنیادی وہ ہے کلچر ہے وہ ہے، اس کو لے کر ہم نے آگے جانا ہے، اور اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، اور اس پورے ملک میں بھی کرنا ہے اور پوری دنیا میں بھی کرنا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے قائد ملت اسلامیہ نے جیسا فرمایا تھا، ان کی طرف سے آپ تمام کو اور ان بچیوں کو، ان کے والدین کو، ان کے اعزاء و اقارب کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے ساتھ جس نے دامے درمے سخنے جس طرح بھی تعاون کیا، ان سب کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سلام تہنیت پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔